बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इंग्लिश यूरिस्प्रूडेंस का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ इनेक्टेड लॉ। आपको इस वक्त स्क्रीन पे ये चीज़ जो है वो दिखाई दे रही होगी कि हम इस में पहले इसका एक इंट्रोडक्शन जो है मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, ताकि फिर आगे बाकी का जो क्वेश्चन इसमें होगा वो आपके लिए समझने में आसानी हो जाए। शुरू में मैं एक बात बताता चलूँ कि कोशिश मेरी ये होती है कि ये जो मटेरियल कंटेंट होता है इस वीडियो के अंदर वो इतना काफ़ी हो कि आप एग्ज़ाम के अंदर उसको लिख सकें। ये सारे नोट्स की जो लेंथ है वो इस तरह रखी गई है कि आप 35 टू 40 मिनट्स के अंदर इसको कवर कर लेते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं अपने फेसबुक पेज के ऊपर डिटेल्स वगैरह दे देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना देने का जो एक वजह ये होती है टू दी पॉइंट सारी चीज़ें रहें और आपका कम से कम जो है वो टाइम लगे। इस क्वेश्चन में बेसिकली जिस वक्त आपको अब तक एक चीज़ क्लियर होगी होगी कि जो लॉ मेकिंग होती है, लेजिस्लेशन जिसको हम कहते हैं, वो पार्लियामेंट करता है, और जो इंटरप्रिटेशन है वो आपके जो कोर्ट्स हैं वो करते हैं। अब यहाँ पर पहले मैं आपको इसका एक इंट्रोडक्शन जो है वो थोड़ा सा दे देता हूँ, ओवरव्यू, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैंने सारी हेडिंग्स जो हैं वो इसके अंदर दी हुई हैं, और सारा ये रिटन मटेरियल जो आपके सामने आ रहा है ये सारा कैलकुलेटेड करके लिखा गया है, ताकि अगर आप इसको एज इट इज़ भी रिप्रोड्यूस कर दें अपने पेपर के अंदर तो मतलब वो आपके लिए काफ़ी हो। अच्छा, सबसे पहली बात ये है कि जो कोर्ट है उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन ये है कि वो लॉज को इंटरप्रेट करे। ठीक है, यहाँ पे हम ये मान ही लेते हैं कि जब लेजिस्लेचर जो है वो कोई कानून पास करता है तो अदलिया जो है वो उसकी इंटरप्रिटेशन करती है। यहाँ पे इस वक्त अगर आप देखें कि लॉयर्स और जजेस जो हैं वो डिफरेंट रूल्स को अडॉप्ट करते हैं ताकि वो किसी लॉ को इंटरप्रेट कर सकें। इंटरप्रेट से मुराद है कि उसकी वजाहत कर सकें, उसकी जो है एक्सप्लेनेशन उसकी कर सकें। तो ये चीज़ें जो है इंटरप्रिटेशन में आती हैं कि वो कौन से ऐसे रूल्स हैं जिससे जो ज्यूरिस्ट जो हैं, जो जजेस हैं, जो कोर्ट्स हैं, वो कैसे जो है वो एक लॉ को इंटरप्रेट करती हैं। अब यहाँ पे सर्टेन रूल्स हैं जो इस हवाले से इसके अंदर डिस्कस किए गए हैं सारे क्वेश्चन के अंदर। तो ये इंट्रोडक्शन जो है ये मैंने आपको इसका एक दे दिया है, एक कॉन्सेप्ट, मतलब जो रिटन मटेरियल है वो आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके रीड भी कर सकते हैं और नोट डाउन भी कर सकते हैं। बहरहाल इस प्रोसेस से ये है कि जो वकला होते हैं, लॉयर्स होते हैं, उनको ये हेल्प होती है। तो पहले हम इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या है। ये इसकी सेकंड हेडिंग है कि द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द मीनिंग ऑफ अ रिटन लॉ इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन। इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा तरीक़ेकार है जिससे आप रिटन लॉ या इनेक्टेड लॉ, इसको इनेक्टेड लॉ भी कहते हैं, रिटन लॉ भी कहते हैं, ठीक है, तो उसके मीनिंग्स को ढूंढना और अप्लाई करना, ये चीज़ जो है ये इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, इससे आगे हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। उसके अंदर है कि रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। यहाँ पर अब कुछ रूल्स डिस्कस किए गए हैं, जिसमें पहला रूल जो है वो है ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन। यहाँ ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन में जो चीज़ बताई गई है वो ये है कि इसमें जो कोर्ट है वो सिर्फ इसको वर्ड्स को इंटरप्रेट करता है, और वो इसके बियॉन्ड नहीं जाता कि लीगल मीनिंग ऑफ द लॉ जो है वो क्या है। वो सिर्फ जो उसके वर्ड्स हैं उनको इंटरप्रेट करता है। लेकिन इसमें कुछ डिफेक्ट्स थे जो पॉइंट आउट किए, वो हम नीचे इसमें रीड आउट कर लेते हैं। ये आपने एक सब हेडिंग है इसकी कि इसके अंदर कौन से ऐसे डिफेक्ट्स है जो ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन है। अब ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन के अंदर जो डिफेक्ट्स हैं, वो पहली बात ये है कि द लैंग्वेज ऑफ लॉ कैन बी वेग। वेग से मुराद ये ली जाती है कि मुबहम होना, किसी चीज़ का मतलब अनक्लियर होना। जो चीज़ वाज़ेह नहीं होती उसको हम वेग कहते हैं। तो कुछ कानून की ज़बान जो है वो वेग भी हो सकती है। तो ये ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन का जो एक प्रिंसिपल है उसका एक डिफेक्ट था।
اس کے بعد یہ ہے کہ دا لینگویج کین بی انکنسسٹنٹ وچ کین ڈسٹرائے دا میننگ. اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اس کے ساتھ جو لینگویج ہے، زبان جو ہے وہ ہم آہنگ نہیں ہوتی، انکنسسٹنٹ جو ہے، تو اس سے جو ہے وہ کسی چیز کا جو مطلب ہے وہ ڈسٹرائے ہو سکنے سے مراد یہ ہے کہ مطلب اس کا مقصد فوت ہو جاتا ہے اس چیز کا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو لا جو ہے وہ اٹ سیلف جو ہے وہ ایک نامکمل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ گرامیٹیکل انٹرپریٹیشن کے جو ڈیفیکٹس ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے ایک اس پہ شیئر کی ہیں. اب اگلا جو ہے وہ گولڈن رول ہے. گولڈن رول جو ہے اس میں یہ کہتے ہیں کہ جو کورٹ ہے وہ صرف ان کی گرامیٹیکل یا لیگل میننگ کو ہی نہیں دیکھتا بلکہ اس کے بیونڈ بھی جاتا ہے اس قانون کو سمجھنے کے لیے کہ when the words of the statute are not clear in order to avoid any kind of discrepancy in result. ٹھیک ہے، اس سے یہ مراد لی جاتی ہے کہ اس رول کے تحت جس کو ہم گولڈن رول کہہ رہے ہیں کہ وہ لیگل میننگ کے بیونڈ جا کے اس اسٹیٹیوٹ کو یعنی اس قانون کو، اسٹیٹیوٹ سے مراد قانون ہے، کہ اس قانون کو کہ دیکھے کہ اگر کوئی چیز انکلیئر ہے تو پھر اس کے نتائج کے اندر اگر کوئی ڈسکرپنسی ہے اس کو ایوائڈ کرنے کے لیے جو ہے یہ رول اپلائی کیا جاتا ہے. اس سے اگلا جو آپ کے سامنے اس وقت اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہے یہ کیسس مسس رول. اس کے اندر یہ چیز ہے کہ اس رول کے مطابق کورٹ کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ وہ لاز کو انیکٹ کرے. ٹھیک ہے، یہ آپ پہلے بھی سیکھ چکے ہوئے. کورٹ جو ہے وہ لاز کو انیکٹ نہیں کرتا بلکہ یہ لیجسلیٹو باڈی کا فنکشن ہوتا ہے کہ وہ لاز کو انیکٹ کرے. اب جو قانونی کریکشن ہے وہ دیٹ از دی ڈیوٹی آف لیجسلیچر اینڈ اٹ از ناٹ دا ڈیوٹی آف دا کورٹ. تو لہٰذا اگر قانون میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو وہ لیجسلیچر کے فرائض ہیں کہ وہ ان کو درست کرے. یہ کورٹ کے فرائض نہیں ہیں، یہ ان کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ وہ قوانین کو درست کرے. قانون کی کا بنانا اور ان کی درستگی کرنا، یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ لیجسلیچر کرتا ہے. اگلا ہمارا جو ہیڈنگ ہے یہ رول جو ہے یہ اس کو ہم مس چیف رول کہتے ہیں. یہ فرسٹ ٹائم ایک یہ مسچیف رول اس وقت آیا تھا جس وقت یہ ایک ہیڈن کیس ہے. یہ ایک کالج سے ریلیٹڈ ایک کیس تھا اور میرے فیس بک پیج پہ اس کی کچھ ڈیٹیلز وغیرہ پڑی ہوئی ہیں یا آپ نیٹ وغیرہ سے بھی دیکھ سکتے ہیں. تو اس کے اندر فرسٹ ٹائم جو ہسٹری آف آپ کہہ لیں کہ لا کے اندر یہ مسچیف رول اس وقت جو تھا یہ چیز آئی. اب اس کے اندر یہ ہے کہ کورٹ جو ہے وہ یہ چیز ٹرائی کرتا ہے فائنڈ آؤٹ کرنے کے کہ اس میں کون سی چیزیں کوئی مسچیفس کیا ہیں یا ڈیفیکٹس کیا ہیں اور ریئل انٹینشن کیا ہے. اب یہاں پر ڈھونڈنے سے مراد یہ ہے کہ کوئی چیز اگر بنی ہے تو اس کی انٹینشن یعنی اس کا کیا مقصد تھا اور اس کے اندر اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو وہ کیا تھی. ٹھیک ہے، تو اس میں نیچے جو اگزامپل بھی دی ہوئی ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے اس وقت یہ لکھی ہوئی ہے. اس میں 4 چیزیں آبزرو کی گئی تھیں اس کیس کے اندر، ہیڈن کیس کے اندر. اب اس میں آپ کو ون بائی ون جو ہے وہ آپ کے ساتھ اس کا کانسیپٹ شیئر کر لیتا ہوں. پہلی بات یہ تھی کہ وٹ واز دا کامن لا بیفور میکنگ آف دی ایکٹ. ٹھیک ہے، یعنی اگر وہ جو بھی کوئی ایکٹ وغیرہ بنایا جاتا ہے اس سے پہلے کیا وہ چیز کامن لا کے اندر جو ہے موجود تھی، کس حالت میں تھی. دوسری بات یہ ہے کہ کون سا مس چیف یا ڈیفیکٹ ہے، ٹھیک ہے نا، جو کامن لا پرووائڈ نہیں کرتا کہ اگر اس میں کوئی ایسی کمی کوتاہی ہے تو وہ کیا ہے. اور پارلیمنٹ نے اس کی کیا ریمیڈی جو ہے وہ اپوائنٹ کی ہے کہ اس چیز کو درست کیا جا سکے، کہ کیا پارلیمنٹ نے کوئی چیز ایسی کی ہے. اور اس کے بعد کہ ٹرو ریزن آف ریمیڈی اینڈ ججز ڈسٹرائے دا مسچیف اینڈ ایڈوانس دی ریمیڈی. تو یہاں پر جو اس کا مقصد ہے کہ جو ججز ہیں وہ جو کمی کوتاہی ہے اس کو ختم کریں، ٹھیک ہے، اور جو ریلیف دینا ہے، ریمیڈی دینی ہے، جو سولوشن دینا ہے وہ دیں. ٹھیک ہے، اس سے اگلا رول جو ہے وہ ہے آپ کے سامنے جو اس وقت میں اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہے
رول آف ایجسٹم جنرس، ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ ایک لیٹن ورڈ ہے ویسے بہرحال، لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو اس کی ڈیٹیلز بتاؤں گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی، بہت ایزی ہے یہ۔ اس رول کے اندر اس وقت جو میں نے آپ کے سامنے اسکرین پہ چیز دی، میں آپ کو اس میں یہ بتا دوں، جنرس سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ ایک ہی طرح کی چیزوں کا، سملر چیزوں کا ہونا۔ مثال کے طور پہ اگر عدالت یہ کہتی ہے کہ آٹو موبائلس، ٹھیک ہے، تو پھر ہم ذہن میں کیا چیز آئے گا کہ اس میں ٹرک ہے یا ٹریکٹر یا موٹر سائیکل یا جو سملر جو وہیکلز ہیں، گاڑی ہو گئی، اس طرح کی چیزیں جو ہیں، کوئی پک اپ ہو گئی، یہ چیزیں جو ہیں، یہ جب آٹو موبائلس کا ذکر ہوتا ہے تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ٹرم ہے ایجسٹن جنرس، وہ سپورٹ کرتی ہے سیم چیزوں کو، جیسے وہیکلز آ گئیں تو آپ کو سمجھ آ گیا کہ وہ ٹرک، موٹر سائیکل، گاڑیاں وغیرہ ہو سکتی ہیں، لیکن اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہوائی جہاز بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ وہ بھی تو ایک وہیکل ہے۔ تو وہیکل وہ کیوں نہیں شامل، اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ ان کے جنرس، جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کا نہیں ہے، یا اس کی اس طرح کی چیزیں سملر نہیں ہیں جو ایک گاڑی کی ہوتی ہیں، مطلب ڈفرینٹ ہے وہ اس چیز سے، یا اس کی ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ فرق ہے، یا اس کا جنرس فرق ہے۔ تو یہ چیز یہاں پر یہ چیز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم نے آٹو موبائل ٹرک کی بات کی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایسی ٹرانسپورٹیشن کی بات کر رہے ہیں جو لینڈ بیسڈ ہے۔ تو ایروپلین چونکہ لینڈ بیسڈ ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوتا۔ تو یہ جسٹم جنرس کا جو رول ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے کلیئر کی ہے۔ اس میں اگلا لاجیکل انٹرپریٹیشن ہے، اس میں جو کورٹس ہیں، دیٹ آر کورٹس آر الاؤڈ ٹو ڈپارٹ فرام دا لیٹرز آف لا، ٹھیک ہے، اینڈ ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ دا ٹرو انٹینشن آف دا لیجسلیچر۔ یہاں سے یہ مراد لی جاتی ہے کہ ایک منطق کے طور پہ اس چیز، یہ نہیں کہ اگر کوئی لفظ لکھا ہوا ہے تو بس اس کا جو مطلب ہے وہ اس کے مطلب کے مطابق جو ہے اس کو انٹرپریٹ کرے، بلکہ اس کے پیچھے جو اس کے مقاصد تھے، جو اغراض و مقاصد ہیں، وہ اس کو لاجیکلی، منطقی طور پہ جو ہے وہ اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک لاجیکل انٹرپریٹیشن ہے، ڈیٹیلز آپ یہاں سے ریڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سوشولوجیکل انٹرپریٹیشن جو ہے، اس کے اندر آپ کے سامنے وہ چیزیں ہیں جس میں ہم ہسٹوریکل چیزوں کو، لائک اگر اس میں کورٹ ریفر کرتا ہے کہ ہسٹری آف سوشل موومنٹس جو تھے، یہ سرکمٹانسز کیا تھے، حالات و واقعات جو ہیں وہ کیا تھے، اس وقت میں کیا معاملات جو ہیں وہ چل رہے تھے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے کسی چیز کو، کسی لا کو، قانون کو، کسی بھی اس کو انٹرپریٹ کرنا۔ آٹھواں ہے جی اسٹرکٹ انٹرپریٹیشن۔ یہاں پر کورٹ جو ہے وہ ایک، آپ یوں سمجھ لیں کہ کورٹ میک انٹرپریٹیشن آف unclear terms of law when language is unable to provide the exact and clear meaning of law، کہ اگر وہاں پہ کوئی زبان کی کوئی کمی کی وجہ سے جو چیز ہے وہ کلیئر نہیں ہوتی، تو پھر یہاں پہ جو کورٹ ہے اس ان کلیئر کوئی جو چیز ہے، کوئی ٹرم اس طرح کی ہے، تو اس کو کلیئر کرتا ہے۔ تو یہ اسٹرکٹ انٹرپریٹیشن ہے۔ اس کے بعد ایکوٹیبل انٹرپریٹیشن ہے۔ ایکوٹیبل انٹرپریٹیشن کے اندر کورٹ جو ہے that makes interpretation of enacted law by narrowing or making a legal larger the letter of law. Such kind of interpretation is equitable interpretation۔ دو چیزیں ہوتی ہیں جس وقت آپ اس لا میں دیکھیں گے، ایک چیز کو ہم ایکوالٹی کہتے ہیں اور ایک چیز کو ایکوٹی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں میں ڈفرینس بہت فائن یا تھن ڈفرینس ہے، لیکن ڈفرینس ضرور موجود ہے اس میں، ایکوالٹی اور ایکوٹی کے اندر۔ تو یہاں پہ یہ چیزیں جو ہیں کورٹ دیکھتا ہے کہ چیزیں ایکوٹیبل ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ریسٹرکٹیو انٹرپریٹیشن کی ہیڈنگ ہے۔ یہاں پر جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں اس میں یہ ہے کہ کورٹ یہ چاہتا ہے کہ وہ لا کے ایگزیکٹ میننگ جو ہیں وہ ان کو ایکسٹریکٹ کرے وہاں سے، اس کو ہم ریسٹرکٹیو انٹرپریٹیشن کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک ہیڈنگ ہے ایکسٹینسو انٹرپریٹیشن۔ اس کے اندر جو کورٹ ہے وہ ایک اپلائی کرتا ہے ایکسٹینسو انٹرپریٹیشن، کیونکہ وہ اس ورڈ کو اسٹریچ کرنا چاہتا ہے ایک وائڈر سینس میں، بجائے اس کے کہ وہ ایک بہت نیرو سینس میں کسی چیز کو، یا ایک بہت
جس کو ٹنل ویژن بھی کہتے ہیں، کہ وہ ایک ٹنل ویژن کے طور پہ جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ دیکھے، تو وہ اس کے اسکوپ آف دا ورڈ جو ہے وہ اس کو کرنے کے لیے یہاں پر ایکسٹینسو انٹرپریٹیشن کا رول جو ہے وہ اپلائی کیا جاتا ہے لاس کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے۔ اگلی ہیڈنگ ہمارے پاس ہسٹوریکل انٹرپریٹیشن کی ہے۔ اس کے اندر جو کوٹ ہے وہ اس کے اندر جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ جب کسی بھی لا کو انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے تو کورٹ جو ہے وہ یوز کرتا ہے ہسٹوریکل انٹرپریٹیشن جب لینگویج آف دا اسٹیٹیوٹ جو ہے، اسٹیٹیوٹ مین لا، کہ جب لا کی جو لینگویج ہے وہ ریئل انٹینشن نہیں پرووائڈ کر رہی، ٹھیک ہے، کسی لا گیور کو، تو کورٹ جو ہے وہ مطلب انیبل ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے، تو پھر اس کی ایک ہسٹوریکل انٹرپریٹیشن جو ہے وہ اس رول کو اپلائی کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے ایکوٹی آف اسٹیٹیوٹ۔ دا ٹرم ایکوٹی آف دا اسٹیٹیوٹ which developed hundreds of years ago when plaintiffs would go to the king and complain of inflexible rules of common law which prevent justice from prevailing۔ یہاں پر یہ اس دور کی بات ہو رہی ہے کہ جس وقت کوئی بادشاہ سلامت صاحب ہوتے تھے اور وہ مطلب کوئی گیا اور وہاں جا کے کسی نے کوئی شکایت کی اور کچھ کیا اور اس نے بڑا انفلیکسیبلی جو ہے وہ اس چیز کو ہینڈل کیا، تو اس چیز سے یہ ہوتا ہے کہ جسٹس پرویل کرتا، تو یہ چیز جو ہے وہ ایکوٹی جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ کی ہے۔ اس کے اندر نیکسٹ ہمارے پاس ہے ہول کنسٹرکشن۔ اس کے اندر کورٹس جو ہے کسی بھی لا جو انیکٹڈ لا اس کی انٹرپریٹیشن کے لیے ہول لا جو ہے اس کی ساری جو کلازز ان کو دیکھتے ہوئے جس چیز کو کنسٹرکٹ کریں، ہم اس کو ہول کنسٹرکشن کہتے ہیں کہ یہ اس نے رول اپلائی کی ہے، وہ اس کی کوئی پارشل انٹرپریٹیشن نہیں کرتا تاکہ جو ریئل انٹینشن ہے لا گیور کی وہ سامنے آ سکے۔ اس کے بعد پلین کنسٹرکشن ہے۔ پلین کنسٹرکشن میں کورٹ کوئی مطلب لا کو انٹرپریٹ نہیں کر رہا، بلکہ اگر کوئی ورڈز جو ہیں جو if the words of law are clear and understandable، ٹھیک ہے، they will be enforced same as it is it the result may appear harsh, unfair or inconvenient، مطلب کوئی بھی اس کا نتائج جو کہ اگر اس میں کوئی سختی ہے یا مطلب نامناسب یا جو بھی چیز آپ کہہ سکیں اس کو، تو پلین کنسٹرکشن ہے، اس کے اندر وہ کوئی چیز کی انٹرپریٹیشن نہیں کر رہا، ایز اٹ از اس چیز کو امپلیمنٹ کر رہا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ the interpretation of enacted law should be in accordance with the policy and the object of enacted law۔ یہاں سے یہ مراد لی جاتی ہے کہ جو بھی چیز انٹرپریٹ کی جائے وہ پالیسی اور اس کے آبجیکٹ، یعنی آبجیکٹ سے مراد اس کے مقصد کے مطابق ہو، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلا ہمارے پاس ریٹروسپیکٹو ایفیکٹ ہے۔ ریٹروسپیکٹو ایفیکٹ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز جو گزرے ہوئے زمانے سے جب ہم بات کر رہے ہیں اس کو ہم ریٹروسپیکٹو کہتے ہیں، تو جو جنرل رول آف انٹرپریٹیشن ہے کہ نو ریٹروسپیکٹو ایفیکٹ ول بی امپلیٹڈ ان لا۔ یہاں سے یہ مراد لی جاتی ہے کہ اگر جیسے میں آپ کو اگر ایزی اس کی اگزامپل دوں کہ کسی نے اگر کوئی سگنل جمپ کیا ہے اور اس کا چلان ہو گیا اور چلان جو تھا وہ سے کہ 100 روپیہ تھا، ٹھیک ہے، اور اس نے 100 روپیہ ادا کر دیا اور اس کا چلان ختم ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد قانون بن گیا کہ اب وہ چلان سگنل جمپ کرنے کا چلان جو ہے وہ 500 روپے کا ہوگا۔ تو اب یہ نہیں ہوگا کہ جی وہ پہلے تو ایک جس کا چلان ہوا تھا پچھلی دفعہ وہ 100 دے کے چلا گیا تھا، باقی کے 400 روپے اس سے جا کے لینے، تو اس کو ایسے نہیں ہوتا۔ لا جو ہوتا ہے پراسپیکٹو ہوتا ہے، ریٹروسپیکٹو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو آنے والے وقت کے لیے ہوتا ہے، یہ نہیں کہ جو چیز ہو چکی ہوئی ہے وہ ایفیکٹ جو ہے وہ اس میں امپلیمنٹیشن آف لا میں ریٹروسپیکٹو ایفیکٹ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ریجیکشن آف ٹیکنیکلٹیز کی ہیڈنگ ہے۔ اس کے اندر جو چیز ہے اس میں کورٹ جو ہے وہ کوئی جو ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں ان کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، یعنی ان کو جو انٹرپریٹیشن آف لا کے دوران اس چیز کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے ٹیکنیکلٹیز کو۔ رولز آف پریزمپشنز، ٹھیک ہے، اب کچھ پریزمپشنز لی جاتی ہیں، یہ پریزمپشن جو لی جا رہی ہیں یہ لی جا رہی ہیں لیجسلیچر سے مراد لی جا رہی ہے کہ جو بھی لیجسلیچر ہے
وہ ہم یہ ازیوم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ غلطی نہیں کرے گی، لیکن اگر کرے گی تو اس کو درست کیا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ لیجسلیچر سے یہ پرزیوم کیا جاتا ہے، جو قوانین بنانے والے ہیں، جیسے پارلیمنٹ جو ہے وہ قوانین بناتا ہے، تو ہم یہ ازیوم کرتے ہیں کہ وہ کسی کی انکنوینئنس کے لیے، یعنی ڈسکمفرٹ کے لیے کوئی ایسا کام نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، کہ وہ چیز لیجسلیچر جو ہے وہ قوانین لوگوں کے لیے جو ہے وہ انکنوینئنٹ ہوں۔ اس کے بعد لیجسلیچر جو ہے وہ موجودہ لاء کو آلٹر نہیں کرے، یہ پریزمپشن ہے کہ وہ آلٹر نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی چیز ایسی ایکسیپشن ہوتی ہے تو اس کے اندر وہ چیزیں ہو جاتی ہیں، بہرحال پریزمپشن جو ہے وہ یہ لی جاتی ہے۔ چوتھی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو لیجسلیچر ہے وہ کسی کے جو ویسٹڈ رائٹس ہیں، یعنی جس کو اگر کوئی حقوق حاصل ہیں تو ان کے ساتھ مداخلت نہیں کرے گا، یہ بھی ایک پریزمپشن لی جاتی ہے کہ جو ویسٹڈ رائٹس ہیں، کسی کے جو حقوق ہیں، ان کے ساتھ مداخلت نہیں ہوگی، دخل اندازی نہیں کرے گا لیجسلیچر۔ اس کے بعد آپ کے سامنے جو ایک سب ہیڈنگ ہے وہ ہے کہ ایسے جو انسٹیٹیوٹس نہیں لیجسلیچر ہم پرزیوم کر رہے ہیں کہ ایسے لیجسلیچر نہیں کرے گا جو انٹرنیشنل لاء کو وائلیٹ کریں، ٹھیک ہے۔ تو ان دی اینڈ یہ ہیڈنگ آپ کو اپنے جب پیپر آپ کر رہے ہوتے ہیں تو اینڈ میں اپنے کنکلوژن ایک لکھنا ہوتا ہے، اس میں ہے کہ یہ لیجسلیچر کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ قوانین کو بنائے، ٹھیک ہے، اور جو کورٹس ہیں وہ ان کو انٹرپریٹ کر کے اس کو اپلائی کریں، ٹھیک ہے، اور ججز جو ہیں وہ اس چیز کے باؤنڈ ہیں کہ وہ لاز کو انٹرپریٹ کریں اور پھر لیگل پرنسپلز کے مطابق کریں، ٹھیک ہے۔ یہ سارا کچھ آپ نے آج کی اس مطلب چھوٹے سے اس لیکچر میں، کلاس میں جو ہے یہ سیکھی ہیں جو چیزیں۔ میں نے امید کرتا ہوں کہ کوشش کی ہے کہ کم وقت کے اندر آپ کا ایک کوشچن جو ہے وہ کمپلیٹ میں کروا سکوں۔ اس میں اگر کوئی آپ کا کوشچن ہو تو کمنٹ سیکشن کے اندر اپنے ضرور کمنٹس دیجیے گا، اور اگر مزید آپ کسی کوشچن کے بارے میں مطلب اس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ بے شک کمنٹ سیکشن میں اپنا بتا دیجیے گا۔ ویڈیو پسند اگر آئے تو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اپنے گرد و نواح کا اور اپنے چینل کا بہت خیال رکھیے گا۔ آج کے لیے اجازت، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔